ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफ़ीक़ से हम मुक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के मौज़ू पर अपनी सिलसिलावार गुफ्तगू के ज़िमन में पिछली 2 नशिस्तों से सूरह निसा की आयत नंबर 64 पर तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछली नशिस्त में बिहम्दिल्लाह ताला इस आया करीमा का जो तफसीरी तज्ज़िया है, मुख्तलिफ़ अइम्मा तफसीर, अइम्मा लुग़त और अइम्मा नहव के हवाले से मैंने अर्ज़ कर दिया था। और कुरान मजीद की यही जो आयत करीमा की इबारत है, इसके 5 मरहले कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम कि सबसे पहली स्टेज ये बयान कर दिए थे, 5 मरहले भी, कि पहली स्टेज में ये ज़िक्र किया कि जो लोग अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, गुनाह, नाफरमानी, तमर्रुद, इन्हिराफ और अज़मत मुक़ाम रिसालत के इनकार जैसे गुनाह का इर्तिकाब कर बैठे, तो जानों पर जुल्म कर बैठे। दूसरी स्टेज पे बराह रास्त उन्हें अल्लाह के हुजूर पेश होकर तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की बात नहीं की। दूसरी स्टेज पर फरमाया जाऊ का बारगहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हो जाएं। फिर उसके बाद तीसरे मरहले पर फरमाया फस्तग़फ़िरुल्लाह, और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगें। हुजूर दरबार रिसालत के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगें, हुजूर को वसीला बना लें, आपकी बारगाह को। चौथे मरहले पे फरमाया वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और अल्लाह से तौबा और माफ़ी तलब करने के बावजूद भी उनकी माफ़ी और बख्शिश की ज़मानत नहीं, ता आके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल उनकी सिफारिश फरमा दें। फिर हुजूर उनके लिए शफ़ात करें और हुजूर भी उनके लिए बख्शिश तलब करें, अल्लाह से शफ़ात कर लें। तो 5वें मरहले पर जब हुजूर की शफ़ात उनके हक़ में हो जाए और हुजूर की रज़ा उनकी बख्शिश के हक़ में वाज़े हो जाए, तो तब अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की यकीन दहानी करा दी कि फिर उनकी तौबा कबूल होगी और अल्लाह की रहमत से नवाजे जाएंगे। इसके कई अहम पहलुओं पर हम गुफ्तगू मुकम्मल कर चुके हैं। आज इसके शान नुज़ूल के हवाले से आज की नशिस्त में बात करना चाहता हूँ कि यह आयत करीमा नाजिल किस बाब में हुई और फिर इस आयत करीमा का इतलाक़ किस किस शक्ल में होता है। जब ये आया करीमा उतरी तो हाफिज़ इब्न कसीर रिवायत करते हैं और वो फरमाते हैं कि बहुत सारे अइम्मा तफसीर ने, एक जमाअत ने इस आयत करीमा के शान नुज़ूल के हवाले से ये वाक़या बयान किया है। हाफिज़ इब्न कसीर अपनी तफसीर इब्न कसीर में बयान करते हैं कि एक जमाअत यानी कसीर तादाद में अइम्मा हदीस और अइम्मा तफसीर और अइम्मा इल्म इसको रिवायत करते चले आ रहे हैं। गोया इसका मतलब ये है कि इस बात पर कसीर तादाद में आइम्मा का इत्तेफाक है, एतमाद है
اور ان میں سے ایک الشیخ ابو نصر بن صباغ بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب الشامل میں روایت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے نزول آیت کے حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ جس سے اس آیت کے معنی کا عمومی اطلاق اور مستقبل میں اگلے زمانوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی حق میں اس آیت کا فائدہ کیا ہے اس کا بھی علم ہوتا ہے، اور اس کو پھر صاحب ریاض الصالحین اور صاحب کتاب الاذکار امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کو روایت کیا اپنے طریق سے اپنی کتاب المجموع میں 8ویں جلد صفحہ 217 پر، اور اپنی کتاب الایضاح میں صفحہ 498 پر۔ تو امام نووی جیسے جلیل القدر محدث نے اور امام نے بھی اس پر اپنی مہر تصدیق ثبت کی اور اپنا اعتماد ظاہر کیا کہ عتبی راوی ہیں اس واقعہ کے، اور وہ کہتے ہیں کہ کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار اور آپ کی قبر انور کے پاس بیٹھا تھا، حاضر تھا، زیارت کے لیے حاضر تھا اور بیٹھا تھا۔ فجاء اعرابی، ایک اعرابی آیا، اور اس اعرابی نے آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ فقال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمعت اللہ یقول، اور اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اور یہ آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو پھر اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، اور آپ کے حضور پیش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کی شفاعت فرما دے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یقیناً وہ اللہ کو تواب و رحیم پا لیں گے۔ یہ آیت کریمہ اس شخص نے تلاوت کی اور تلاوت کر کے قال وقد جئتک مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الی ربی، اور پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے گناہوں سے کی معافی طلب کرتے ہوئے یہاں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا اور آیا ہوں، اور آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا شفیع اور اپنا سفارشی بنانے کے لیے آیا ہوں کہ میری شفاعت کریں، وسیلہ بنا کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر پھر اس نے یہ شعر پڑھے، ثم انشا، پھر یہ شعر پڑھے، ایک ربائی پڑھی، وَيَقُولُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاءِ أَعْظُمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاءُ وَالْأَكَمُ نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعِفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ۔ اللہ اکبر۔ اس نے یہ کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی بات کی کہ وہ قبر انور جس میں ساری کائنات کا سب سے اعلیٰ ہستی وہ روایت کرتے ہیں امام العتبی کہ جب وہ یہ شعر پڑھ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کر کے واپس پلٹا، ثم انصرف الاعرابی فغلبتنی عینی، تو میری آنکھ لگ گئی، جب وہ پلٹ گیا تو تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی النوم، اسی وقت میں نے خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا، آپ میرے خواب میں تشریف لے آئے، فقال یا عتبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اے عتبی اٹھو اور فوری دوڑ کے جا کے اس اعرابی کو پکڑو اور اسے خوشخبری سنا دو کہ میری بارگاہ کی حاضری قبول ہو گئی، مجھے وسیلہ بنانا قبول ہو گیا، میری شفاعت قبول ہو گئی، ان اللہ قد غفر لہ، اسے خوشخبری دو کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔
اب یہ امام ابن کثیر نے بہت ساری جماعت ائمہ تفسیر و حدیث اور جماعت ائمہ علم کا ذکر کر کے یہ روایت کی، اور پھر امام نووی کا حوالہ میں نے اضافتاً آپ کو کوٹ کیا کہ انہوں نے اس پر اعتماد کیا اور اس کو روایت کیا ہے کہ اس واقعہ کے حوالہ سے یہ ایک امر بڑا معروف اور بڑا مشہور جو ائمہ حدیث اور ائمہ تفسیر جس کو روایت کرتے ہیں۔ اب اس سے بھی ایک عجیب تر اور ایمان افروز روایت ہے جو امام قرطبی نے جس کو بیان کیا ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں، جو معروف تفسیر ہے، امام قرطبی اسی آیت کریمہ کے تحت روایت کرتے ہیں کہ امام ابو صادق روایت کرتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس واقعہ کے اور اس روایت کے راوی جو اب کوٹ کر رہا ہوں امام قرطبی کی تفسیر سے، اس کے راوی سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں خود، اس میں روایت امام عتبی ہیں۔ اب اس کے راوی خود سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال قادم علینا اعرابی بعدما دفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثۃ ایام۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی شخص آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اور تدفین کے 3 دن بعد۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس حاضر ہوا اور آقا علیہ السلام کی تدفین کو 3 دن گزر گئے تھے، تو اس نے اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کی قبر انور پر گرا دیا، چمٹ گیا آقا علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ، اور رو کر کہنے لگا فقال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسمعنا قولک۔ اس نے آقا علیہ السلام کو خطاب کیا قبر انور کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اور ہم نے آپ کا یہ ارشاد سنا، وَوَعَيْتَ عَنِ اللَّهِ فَوَعِيْنَا عَنْكَ، آپ نے یہ بات اللہ رب العزت سے سنی اور سیکھی اور ہم نے آپ سے سنی اور سیکھی اور جانی اور اس پر اعتماد کیا۔ وَكَانَ فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ پہ نازل فرمایا اور آپ نے ہم کو سنایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، پھر وہ پوری آیت تلاوت کی کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، واضح نہیں کیا کیا گناہ کیا تھا، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا تھا۔ وَجِئْتُكَ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تستغفر علی، تاکہ آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں۔ فنودی من القبر انہ قد غفر لک، سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اس کا وہ رویا اور اس کا یہ التجا کرنا تھا کہ قبر انور سے آواز آئی، آقا علیہ السلام کی آواز آئی، آواز دی گئی کہ اے رونے والے شخص تیری بخشش کر دی گئی ہے۔ یہ فرماتے ہیں امام قرطبی وَمَعْنَا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ وہ معنی تھا کہ جب میری آقا کی بارگاہ میں آ کر استغفار کرو گے اور حضور شفاعت کر دیں گے تو وہیں اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پا دو گے، اس لیے قبر انور سے یہ آواز آئی کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، تمہاری بخشش کر دی گئی۔ یہ امام قرطبی نے روایت کیا۔ اس طرح دیگر ائمہ تفسیر نے بھی اپنی اپنی کتب میں اپنی اپنی اسانید میں اپنے اعتماد کے ساتھ، اور یہ کر کے پھر اس کو رد نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ موضوع ہے یہ ضعیف ہے۔ ائمہ حدیث اور ائمہ تفسیر کا طریقہ ہے کہ جو بات معتمد نہ ہو، جس پر کثرت کے ساتھ ائمہ حدیث اور تفسیر کا اعتماد نہ ہو، یا اس کے اندر سقم ہو یا ضعف ہو یا موضوع ہو، اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد اس کو رد کر دیتے ہیں۔ نہ حافظ ابن کثیر نے عتبی کا واقعہ نقل کرنے کے بعد رد کیا ہے، اور جب محض وہ روایت کر دیں بغیر اس پر کوئی انکار کیے، بغیر تنقید کیے، جرح کیے، اور بغیر اس کے اوپر کوئی الگ سے حکم بیان کیے کہ یہ کمزور ہے یا یہ موضوع ہے یا اس روایت میں سقم ہے یا یہ موضوع ہے، جب ایسا کوئی حکم نہ کریں اور محض روایت کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس محدث اور مفسر نے اس پر اعتماد کیا ہے، استناد کیا ہے، احتجاج کیا ہے، اسے حجت سمجھا ہے، اس لیے آیت کی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ تمام ائمہ نے اس کو حجت سمجھا ہے۔ اب
یہ آیت کریمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے اس کے اطلاقات چند ایک ہیں۔ ایک تو جب آقا علیہ السلام ظاہری حیات میں تھے، پہلا اطلاق تو اس وقت تھا، اور وہ منافقین یا گناہ کرنے والے یا انحراف کرنے والے جن سے ایسی خطا سرزد ہو جاتی تو وہ حکم کے تحت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آ کے معافی مانگتے، آقا علیہ السلام سفارش فرماتے، اللہ معاف کر دیتا۔ یہ تو اس کا پہلا اطلاق تھا جو ظاہری حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس کے نمونے بارہا آپ کی حیات طیبہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کا دوسرا اطلاق اسی معنی میں ہے جس پر دو روایتیں میں نے حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے اور امام قرطبی کی جامع احکام القرآن سے کوٹ کر دیں، اور امام نووی کی المجموع سے اور الایضاح سے، اور پھر حافظ ابن کثیر کا کہنا کہ اس کو اعتماد کے ساتھ کثیر تعداد میں ائمہ علم نے روایت کیا ہے، جماعت من اہل العلم۔ تو یہ بیان کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی یہ حکم جوں کا توں برقرار رہا۔ تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ سے مراد صرف آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ہی حاضر ہو جانا نہیں تھا، بلکہ بعد از وصال بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں توسلاً اور استشفاءً حاضر ہونا، اور آ کے اللہ سے معافی مانگنا اور حضور سے شفاعت طلبی کرنا اور اس کی بخشش کا اللہ کی بارگاہ سے قبول ہو جانا، یہ حکم اسی طرح برقرار ہے، اسی طرح جاری و ساری ہے، اسی طرح نافذ ہے، اسی طرح مقبول ہے حکم قرآن جیسے حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں تھا۔ اس پر یہ دو روایات اور دو احادیث اس پر شاہد عادل ہو گئیں، اور ائمہ حدیث اور ائمہ تفسیر کا اس کے اوپر استناد کرنا، اعتماد کرنا، اس کو حجت قرار دینا اور اس کو رد نہ کرنا، اس بات کا ثبوت ہو گیا کہ ائمہ علم، ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث کا بھی اس کے اوپر اعتماد اور ایمان رہا ہے۔ گویا آج تک بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آج بھی حاضر ہوں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ سے معافی طلب کرنے کا اور بارگاہ میں حاضری کو توسل قرار دینے کا اور آقا علیہ السلام سے شفاعت طلب کرنے کا اور حضور کا ان کے حق میں شفاعت فرمانا، یہ سارا حکم آج بھی اسی طرح برقرار ہے جیسے حیات ظاہری میں تھا۔ اس پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الشفاء میں خود امام مالک کو کوٹ کیا ہے کہ امام مالک کی موجودگی میں جب خلیفہ ابو جعفر المنصور حاضر ہوا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، خلیفہ ابو جعفر المنصور جب امام مالک کی موجودگی میں حاضر ہوا تھا، یہ الشفاء میں روایت کرتے ہیں، تو اس نے آ کر اونچی آواز سے گفتگو کی، کچھ مسائل پوچھے۔ یہ قاضی ایاز نے الشفاء میں روایت کیا اس کو اپنی سند سے، اپنے اعتماد کے ساتھ، اور اس کو اس سے حجت قرار دیا ہے، کوٹ کیا ہے بطور حجت کے۔ تو بآواز بلند اس نے بات کی تو امام مالک نے اس کو روکا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب وہی ہے جو آپ کی حیات ظاہری میں تھا۔ اے خلیفہ ابو جعفر المنصور، اونچی آواز سے اس بارگاہ میں کلام نہ کر، جیسے حیات ظاہری میں یہ حکم تھا اسی طرح آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی حکم ہے، کیونکہ حضور حیات ہیں اور آپ کی بارگاہ وہی مجلس رسول ہے جس طرح آپ کی حیات ظاہری میں تھی۔ پھر خلیفہ ابو جعفر المنصور نے سوال کیا امام مالک سے کہ میں دعا کرتے ہوئے سلام عرض کر لیا، دعا کرتے ہوئے کیا میں اب قبلہ رخ اپنا چہرہ کر لوں، قبلہ کی طرف پھر جاؤں، یا حضور علیہ السلام کے مزار انور جعلی مبارک جو ہے حضور کی قبر انور ہی کی طرف اپنا چہرہ رکھوں؟ چونکہ قبلہ اس طرف بنتا ہے، مزار اقدس اس طرف ہے، تو اگر قبلہ رخ کھڑے ہوں تو پشت ہو جاتی ہے حضور کی قبر انور اور مزار اقدس کی طرف۔ تو پھر خلیفہ نے یہ سوال کیا، اس پر امام مالک نے جواب دیا کہ اے خلیفہ، تو اس رسول سے اپنا چہرہ کیسے پھیر سکتا ہے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے، اللہ کے انعام و اکرام کی درخواست کرتے ہوئے؟ اس رسول سے چہرہ کیسے پھیر سکتا ہے، کیسے پشت کر سکتا ہے کہ جس رسول کو تیرے باپ حضرت آدم نے بھی اللہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے اپنا وسیلہ بنایا تھا، جس کے توسل سے اللہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ پیش کی تھی اور اپنی بخشش کی درخواست کی تھی۔ احادیث میں آتا ہے جس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، بیہقی میں اور طبرانی میں سیدنا فاروق اعظم راوی ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا
کہ اے باری تعالیٰ میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، ان کی توسط سے، ان کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے آدم تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ میرا محبوب مجھے اتنا عزیز ہے، اتنا حبیب ہے جس کا وسیلہ پیش کر رہے ہوں؟ تو تب آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ جب تو نے میری تخلیق کی اور جنت میں ٹھہرایا اور میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے ہر سمت جنت میں تیرے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا دیکھا تھا، ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ان کے نام کو تیرے نام سے ہر جگہ متصل لکھا ہوا پایا میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی نبی آخر الزماں ہیں جو اللہ کے محبوب ترین ہیں، تو میں نے اسی لیے ان کے نام کا وسیلہ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے معافی عطا فرما دی۔ امام مالک نے اس کو کوٹ کیا، قاضی ایاز نے اس کو روایت کیا، جو جلیل القدر محدث بھی ہیں اور اصول حدیث کے امام بھی ہیں اور شارح بھی ہیں، سب سے بڑے شارحین، اور بعد میں خواہ امام نووی ہوں وہ قاضی ایاز کو کوٹ کرتے ہیں۔ آپ اٹھائیے امام نووی کو حجت ماننے والے یہ جان لیں کہ امام نووی کی شرح، صحیح مسلم کی شرح کو اٹھائیں، جگہ جگہ قاضی ایاز کو حجت کوٹ کریں گے۔ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں، صحیح بخاری کی شرح میں، ان کو حجت ماننے والے علماء ہیں، وہ جان لیں کہ ہر دوسرے صفحے پر وہ ملے گا کہ جب وہ کوئی حوالہ دیتے ہیں تو بطور حجت قاضی ایاز کو کوٹ کرتے ہیں۔ امام قسطلانی جہاں کوٹ کرتے ہیں کوئی حوالہ امام قاضی ایاز کو کوٹ کرتے ہیں، علامہ عینی جب بیان کرتے ہیں قاضی ایاز کو کوٹ کرتے ہیں۔ الغرض جتنے ائمہ حدیث اور ائمہ تفسیر ہوئے، امام قرطبی جب بیان کرتے ہیں، جتنے ائمہ ہوئے، حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی جب بیان کرتے ہیں، تو کوئی آپ کو ایک امام، ایک محدث اور ایک مفسر ایسا نہیں ملے گا جو بحث کرتا ہے تو حجتاً قاضی ایاز کو ایک اتھارٹی کے طور پہ کوٹ نہ کرتا ہو۔ محض یہ حضور علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے والے کوئی عاشق رسول اور کوئی محب رسول ہی امام نہیں ہیں، بلکہ اصول حدیث میں اتھارٹی ہیں۔ العلماء اصول حدیث کی بہت بڑی عظیم کتاب ہے جس کے مصنف ہیں۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ ان کی شروع ہیں پھر بخاری اور مسلم پر، اور تعلیقات ہیں جن کو آگے کوٹ کیا گیا ہے۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو امام مالک کی روایت سے لیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد خلیفہ ابو جعفر منصور کو بھی یہی تلقین کی کہ جب دعا مانگو تو قبلہ رخ منہ نہیں کرنا، دعا مانگتے ہوئے بھی چونکہ وسیلہ حضور کو بنانا ہے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ تو دوسرا تو یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے مزار اقدس پر یہ حکم قیامت تک برقرار رہے گا جیسے آپ کی حیات ظاہری میں تھا۔ اب اس کا ایک تیسرا اطلاق ہے، وہ لوگ جنہیں، اور اس پر پھر بے شمار احادیث شاہد عادل ہیں، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا من زارنی بعد وفاتی کانما زارنی فی حیاتی، جو میری وفات کے بعد جو میری آ کے زیارت کرے گا اس کا حکم اسی طرح ہے جیسے اس نے میری حیات ظاہری میں آ کے میری زیارت کی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، میری زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہے، لوجد اللہ توابا الرحیم۔ تو خیر یہ تو دوسرا اطلاق ہو گیا کہ قیامت تک آقا علیہ السلام کے مزار اقدس پر حاضری بھی اسی آیت کریمہ کے تحت ہوگی، اور بڑی مدت تک، یہ صدیوں تک، 1000 سال تک، یہ صدیوں تک یہ آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آقا علیہ السلام کی جعلی مبارک میں جو مواجہ شریف ہے اس کے اوپر یہ آیت کندہ ہوتی تھی۔ 1963 میں جب میں حاضر ہوا، میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، 12-13 سال میری عمر تھی، اور جب میں نے مدینہ طیبہ میں اپنے علوم شرعیہ اور علوم دینیہ کی تعلیم کا آغاز کیا تھا، مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر، جب میں نے ان کے ہاں اپنے علوم دینیہ کی ابتدا کی تھی، باب عبد المجید کے سامنے مسجد نبوی کی اس سمت پڑھا، اور مدرسۃ العلوم الشرعیہ، یہ جو گنبد خضرا کے سامنے مدرسہ تھا بالکل باب جبریل کے سامنے، اس میں پڑھنے جاتا تھا 1963 کے قیام میں۔ اور بائی دی وے تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر دوں، یہ وہ مدرسہ تھا جہاں سے ابتدا ہوئی میری تعلیم کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالی، کہ یہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ آپ ہی کے گھر کو، جہاں آقا علیہ السلام نے قدوم مدینہ کے بعد 6 ماہ قیام فرمایا، اس گھر کو بعد میں سعودی گورنمنٹ نے مدرسۃ العلوم شرعیہ میں کنورٹ کر کے محفوظ رکھا۔ تو
میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں اور پروبیبلی پھر میں 80s میں بھی جب جاتا رہا ہوں تو 1983 84 85 کے دور تک یہ مجھے اچھی طرح ذہن میں نہیں رہا کہ کس سن میں آیات تبدیل کی گئی، مگر یہ آیت کریمہ آقا علیہ السلام کے مواجہ شریف کے اوپر بڑے جلی حروف میں یہ آیت کندہ رہی. 1000 سال سے یہی آیت لکھی ہوئی تھی تاکہ ہر آنے والا سمجھے کہ اب وہ جو آقا علیہ السلام کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہے اسے معلوم ہو کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں اسی طرح حاضر ہے جس طرح صحابہ کرام حیات ظاہری میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حضور کا وسیلہ کرتے اور حضور سے شفاعت طلبی کرتے. فرق اتنا ہے کہ وہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل تھے، ظاہری حیات کا زمانہ تھا، اور اب آقا علیہ السلام کا جسد اقدس ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، قبر انور میں آرام فرما ہے، مگر حیات محمدی میں اور فیوزات محمدی میں اور توجہات محمدی میں اور توسل محمدی میں اور شفاعت محمدی میں اور اس شفاعت کی برکات میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ روز افزوں ہے، ہر لمحہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسے اللہ رب العزت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہر لمحہ حضور کا ذکر بلند سے بلند تر کرتا چلا جا رہا ہے، اسی طرح ہر لمحہ برزخ میں اور آخرت میں آقا علیہ السلام کی قدر و منزلت بھی لمحہ بلمحہ بلند سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی ہے. جس طرح ہر لمحہ اللہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ہر لمحہ اللہ کے درود بھیجنے سے آقا علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں قربت قریب سے قریب تر کرتا چلا جا رہا ہے، حضور کا درجہ بلند سے بلند تر کرتا چلا جا رہا ہے، حضور پہ اپنی برکتوں میں اضافہ در اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور حضور کا ذکر جمیل بلند سے بلند تر کرتا چلا جا رہا ہے، حضور کی شان کا تذکرہ بلند سے بلند تر کرتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی جمی توجہات بھی ہر لمحہ بیش از بیش ہیں، فیوزات بھی ہر لمحہ زیادہ سے زیادہ تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اپنی امت کو میں حیات ظاہر میں رہوں یا وصال فرما جاؤں اور ممات کے بعد ہوں، میری حیات ظاہری بھی تمہارے لیے چشمہ خیر ہے، چشمہ فیض ہے، اور بعد از وفات جو میری زندگی وہ بھی تمہارے لیے چشمہ خیر ہے. آج بھی شفاعت کرتا ہوں، وصال کے بعد بھی شفاعت کروں گا. اعمال حیات ظاہری میں بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کا حکم صرف حیات ظاہری تک نہ تھا، وہ آج بھی ہے اور قیامت کے دن تک بھی ہوگا. اور آج بھی ہمارے اعمال آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ملائکہ بھی پیش کرتے ہیں، آقا خود بھی سماعت فرماتے ہیں، خود بھی مشاہدہ فرماتے ہیں. آج بھی حضور متوجہ رہتے ہیں امت کی طرف اور امت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، امت کے لیے حریص رہتے ہیں، حاضر ہوں یا دور ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما من مسلم فی روایت فی الشرق والغرب، مشرق میں ہو یا کوئی مغرب میں ہو، وما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد الیہ السلام، کوئی مسلمان مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، سنن ابی داؤد میں حدیث صحیح ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتا ہے یا میری بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، اللہ نے میری روح اور میری سماعت سب کچھ مجھے لوٹا دیا ہوا ہے، میں اس کو سنتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. وہاں سے فیوزات اسی طرح ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اب ہمارا نقص اور کمزوری ہے کہ قبر انور کی دیوار کے باعث ہم دیکھنے سے قاصر ہیں، ہم دیکھنے سے قاصر ہیں، اور جن کے حجاب رب کائنات اٹھا دیتا ہے وہ اس حال میں حضور کا جلوہ بھی کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کی طرف سے فیوزات میں کمی نہیں. تو تیسرا اطلاق یہ ہوگا کہ جو لوگ مدینہ طیبہ حاضر نہیں ہو سکتے، مشرق میں، مغرب میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، افریقہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، دنیا کے مختلف خطوں میں، جاپان میں، شرق تا غرب اور شمال تا جنوب، دور دراز بیٹھے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اب حاضر ہونے کا شرف یا موقع ان کو نصیب نہیں یا وسائل نصیب نہیں، تو ان کے لیے اس آیت کا اطلاق کیا ہوگا اور انہیں اس آیت کے فوائد اور برکات کیسے نصیب ہوں گے؟ تو ان کے لیے جاؤ کا کہ مختلف معانی ہیں. اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو جاؤ کا اسی طرح جیسے تمام تفاسیر پہلے بیان کی، تو وہ جہاں بھی ہیں وہ آقا علیہ السلام کی طرف توسلاً رجوع کر لیں. مقصود دراصل رجوع الی الرسول تھا، حیات ظاہری تھی تو ظاہری رجوع بھی تھا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کی حیات مبارکہ کے وہ دور ہے جو برزخ میں آپ کی حیات اقدس ہے، تو اب بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف رجوع ہے، ظاہری بھی ہے اور رجوع باطنی بھی ہے، رجوع باطنی بھی ہے.
تو اب اگر دور ہیں کچھ لوگ اور انہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں حاضری کا موقع نصیب نہیں، تو ان کے لیے جاؤکا کا حکم بھی قیامت تک قائم ہے، اور وہ اس طرح کہ وہ توسلاً آقا علیہ السلام کی طرف رجوع کر لیں، قلب اور باطن کا دھیان حضور کی طرف کر لیں، اور حضور کو وسیلہ سمجھ لیں اپنے دل میں، اپنی نیت میں، اپنے عقیدے میں، اور وسیلہ سمجھ کر، توسل سمجھ کر آقا علیہ السلام کی طرف رجوع کر لیں، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں، اور معافی مانگ کر پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرح جہاں بھی بیٹھے ہیں درخواست کریں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش فرما دیں، آپ ہمارے لیے شفاعت کر دیں، تو لوجد اللہ تواب الرحیم کا حکم اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح حیات ظاہری میں جاری و ساری تھا۔ یہ ایک صورت ہے، اس آیت کریمہ کے اطلاق کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت جاؤ کا محبتاً حضور کی طرف رجوع کر لینا، کہ اپنے قلب و باطن میں آقا علیہ السلام کی محبت کو راسخ کر لو۔ اگر گناہ کر بیٹھے ہو، خطا ہو گئی ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، تو پھر آقا علیہ السلام کی طرف بارگاہ میں آ جاؤ، یعنی بارگاہ محبت مصطفیٰ میں آ جاؤ، حضور کی محبت کی طرف رجوع کرو، اور محبت کے ساتھ رجوع کرو آقا علیہ السلام کے ساتھ، صرف ظاہر میں نہیں، ظاہری اطاعت میں نہیں، محبت کے ساتھ رجوع کرو، اور محبت کے ساتھ رجوع کرنا پھر توسل بن جائے گا، ظاہری بارگاہ میں حاضری کا قائم مقام اس کا بدل بن جائے گا، توسل بن جائے گا۔ محبت کے ساتھ رجوع کر لو آقا علیہ السلام کی طرف، اور پھر اللہ سے معافی مانگو، اور پھر حضور سے شفاعت طلب کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر اس کا ایک اور اطلاق بھی ہے کہ اگر نافرمان ہو گئے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، نافرمانی کر لی، آقا کی سنت کی خلاف ورزی کر لی، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر لی، تو جاؤکا میں اتباعاً حضور کی طرف رجوع کر لینا بھی شامل ہے، اطاعتاً و اتباعاً، قلب و باطن کو بھی رجوع کر دیں اور اپنے ظاہر کو بھی حضور کی اطاعت اور اتباع میں لے آئیں، اور جس سنت کو ترک کیا تھا، جس حکم کی حجیت کا انکار کیا تھا، اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، تو آقا علیہ السلام کی سنت کی طرف رجوع کر لیں، آقا کی اطاعت کی طرف رجوع کر لیں، آقا کے اسوہ حسنہ کی طرف رجوع کر لیں، آقا کی سیرت طیبہ کی طرف رجوع کر لیں، تو یہ رجوع اتباعی ہے، رجوع اطاعت ہے، رجوع اتباع ہے، رجوع محبت ہے، رجوع توسل ہے۔ یہ سارے رجوعات اسی آیت کریمہ کے اندر ہر شخص کے حسب حال شامل ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی طرف اتباع کریں، دوبارہ رجوع کریں اتباع کے ساتھ، آپ کی سنت کو، آپ کی ہدایت کو، آپ کے دین کو اپنا لیں اور ترک گناہ کر لیں، اور آقا علیہ السلام کی سنت اور آپ کے حکم کو حجت سمجھتے ہوئے اس کی طرف رجوع کر لیں اور پیروی اختیار کر لیں۔ فَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع اختیار کر لو۔ تو حضور کی اتباع کی طرف رجوع کرنا یہ بھی جاؤکا کے تحت آ جائے گا، محبت کے ساتھ رجوع کرنا بھی جاؤکا ہے، توسلاً رجوع کرنا بھی جاؤکا ہے، طلب شفاعت کا رجوع کرنا بھی جاؤکا میں ہے، اور اتباعاً اور اطاعتاً رجوع کرنا بھی جاؤکا ہے۔ اور پھر نصرت دین کریں، آقا علیہ السلام کے دین کی مدد کریں، آقا علیہ السلام کی طرف رجوع کی نیت کے ساتھ، آقا کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ، حضور سے خوشنودی لینے کی نیت کے ساتھ۔ جب آپ کی توجہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف ہو گئی کہ حضور مجھ سے راضی ہو جائیں، حضور مجھے معاف کر دیں، حضور میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دیں، میں حضور کو راضی کروں، محبت کے ذریعے راضی کروں۔ حضور اپنی محبت کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ حضور کی اطاعت اور اتباع کے ذریعے راضی کروں، حضور اپنے پیروی کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ حضور کی سنت کی پیروی کرنے والے سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو وسیلہ بنانے والے سے آقا خوش ہوتے ہیں۔ آقا نے اپنی زبان اقدس سے صحابی کو تلقین کی تھی۔ ایک نابینا صحابی حاضر ہوا تھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے اللہ بینائی لوٹا دے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دعا کروں یا تمہیں خود ایک دعا سکھا دوں؟ گھر چلے جاؤ، وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے خود وہ دعا کرنا، تو اللہ تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ اب اس حدیث نے اس آیت کریمہ کی شرح کر دی۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا، دعا کے لیے التجا کی تھی، آقا نے اس کو 2 آپشنز دے دی۔ ایک تو یہ کہ میں خود دعا کر دوں، ایک یہ کہ تمہیں دائماً ایک ہمیشہ کے لیے دعا سکھا دوں، جب کبھی حاجت ہو تو اپنے گھر جہاں بھی ہو 2 نفل پڑھ کے وضو کے بعد وہ دعا کرنا، اللہ قبول کر لے گا۔ تو اس نابینا صحابی نے اس دوسری آپشن کو قبول کیا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے خیرات مل جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے خود اسے دعا سکھائی، خود، اور دعا کے کلمات حدیث صحیح میں صحیح 6 میں ہیں، اور دعا یہ سکھائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر جا کے وضو کرنا، 2 رکعت پڑھنا، اور اس کے بعد اس طرح اللہ کے حضور دعا کرنا اور یہ کہنا اللہم انی اسألک
وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نبی الرحمت، اور پھر کہنا یا محمد یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی فی قضاء حاجتی ھذہ او کما قال۔ اب یہ سارے کلمات توسل اور کلمات شفاعت آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے حکم دیا ہے، اور کثیر تعداد میں ائمہ حدیث نے اپنے اپنے طرق اور اسانید سے اس حدیث کو روایت کیا اور اس پر اعتماد کیا۔ یہ حدیث توسل ہے، صریح الفاظ توسل کے ساتھ۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے دعا سکھائی اور فرمایا یوں کہنا نفل پڑھ کے کہ اے اللہ انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ، اور تیری طرف تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں۔ یہ خود آقا علیہ السلام نے تلقین کی ہے، تلقین وسیلہ، تیرے نبی کے طفیل، تیرے نبی کے صدقے سے، تیرے نبی کے وسیلے اور واسطے سے یا اللہ تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توجہ کرتا ہوں۔ اور وہ نبی، ان کا وسیلہ جو نبی رحمت ہیں۔ اس کے بعد یہاں تک تو تھا توسل، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے استغاثہ سکھایا، پھر کہنا مجھے پکارنا، جہاں گھر میں ہوگے مجھے پکارنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر کہنا یا محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی، میں نے آپ کا وسیلہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، آپ کا واسطہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ یہ آقا علیہ السلام نے سکھایا کہ مجھے پکارنا، یا محمد یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی، میں آپ کا وسیلہ، واسطہ اور آپ کا واسطہ دے کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں، مجھ پہ کرم کروا دے، میری شفاعت کر دے، قبول ہو جائے گی۔ پھر حدیث میں آتا ہے اس نے گھر جا کے یہ دعا کی اور دعا کر کے مصلی سے اٹھا نہیں تھا، بنا ہی لوٹ آئی۔ پھر آگے اور کتب حدیث میں آتا ہے کہ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس کو کوئی حاجت پیش آئی تو پوری نہیں ہوتی تھی، اس نے یہی حضور کی دعائے توسل، حضور کو پکار کر حضور کے وصال کے بعد سیدنا عثمان غنی کے زمانہ میں یہی پڑھی اور یا محمد یا رسول اللہ کر کے پکارا، اور انی اتوجہ بک الی ربی، یا رسول اللہ آپ کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہوں۔ یہ دعائے توسل کی اور دعائے استغاثہ، ان کی حاجت پوری ہو گئی۔ اس پر اگر تفصیلی اس حدیث کی بحث کو پڑھنا چاہیں تو میری کتاب جو کتاب التوسل ہے، عقیدہ توسل پر، اس کا مطالعہ کیجئے، اور المنہاج السوی میں نے اس حدیث کے تمام طرق اور تمام اسانید اور تمام مصادر کے ساتھ اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا تو مطلب یہ ہوا کہ دور رہنے والے کو بھی آقا نے اس آیت پر عمل کا طریقہ سکھا دیا۔ تو یہ تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن بالسنہ ہو گئی کہ کس طرح اگر گناہ کر بیٹھیں، ظلم کر بیٹھیں، حاجت میں مبتلا ہو جائیں، ایکسپینڈ کر دیا۔ تو تم اگر اس طرح میری طرف توسل کرو گے، میرا نام لے کر مجھے پکارو گے اور میرا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاجت طلبی پیش کرو گے تو یہ بھی ثم انفسہم جاؤکا کے تحت آ جائے گا اور میری شفاعت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ تو دور سے تو یہ ساری شکلیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کی ہیں۔ تو رجوع محبت کے ساتھ بھی ہے، رجوع اطاعت اور اتباع کے ساتھ بھی ہے، رجوع نصرت دین کے ساتھ بھی ہے، رجوع توسل کے ساتھ بھی ہے، رجوع آقا سے استغاثہ اور استشفاء کے ساتھ بھی ہے۔ آقا کو پکار کر یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، یا رسول اللہ میرا دامن تھام لیجیے، یا رسول اللہ مجھ پہ کرم کر دیجیے، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجیے، یا رسول اللہ اس ڈوبتے ہوئے غلام کو بچا لیجیے۔ یہ سب استشفاء ہے، شفاعت طلبی ہے، مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ یاد رکھ لیں ان تمام کلمات میں مجاز ہے، مدد در حقیقت اللہ سے مانگی جا رہی ہے اور اللہ سے اس مدد کی دستیابی کے لیے حضور کو پکارا جا رہا ہے، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے خود سکھایا کہنا یا محمد یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی، کہ مجھے پکار کے یہ کہنا۔ تو یہ اللہ سے مدد طلبی ہے، اللہ سے حاجت طلبی ہے، اللہ سے بخشش طلبی ہے، اور حضور کو پکارنا یہ آقا علیہ السلام کی تلقین شدہ دعا میں ہے، سنت میں ہے۔ یہ پکارنا یہ استشفاء ہے، یہ استعانت و استغاثہ مجاز میں ہے۔ یہ تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ قرآن مجید نے توسل کی بہت سی شکلیں اور سمجھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کی خدمت میں پہنچے اور بتایا کہ آپ کے غم میں آپ کے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام اتنا روتے رہے ہیں کہ رو رو کے ان کی بینائی چلی گئی۔ جب پہچان ہو گئی بھائیوں کی آپس میں اور آپ نے اظہار کر دیا کہ میں یوسف ہوں علیہ السلام،
تو انہوں نے پھر بتایا کہ وہ بینائی چلی گئی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے، یہ قرآن مجید میں ہے، یہ کسی تفسیر کی کتاب کا واقعہ نہیں ہے، قرآن مجید ہے. تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنا قمیض عطا کیا اور کہا میرا یہ قمیض لے جاؤ اور لے جا کے میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ، چہرے پہ رکھ دینا، آنکھوں پر، اور اس قمیض کے توسل وسیلہ سے ان کی بینائی لوٹ آ جائے گی. یہاں دعا بھی نہیں ہے، کوئی دعا کی تلقین نہیں کی کہ چہرے پہ رکھ کے تو اس طرح اللہ سے دعا مانگنا، نہیں، بس چہرے پر قمیض رکھنا، اس وسیلے سے اللہ رب العزت بینائی عطا کر دے گا. تو یہ نص صریح ہے، یہ اسی آیت کی تفسیر ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، دور بیٹھے بھی حضور کی طرف حاضر ہو سکتے ہیں، دور بیٹھے بھی قلب کی حاضری ہے، دور بیٹھے بھی محبت کی حاضری ہے، دور بیٹھے بھی روح کی حاضری ہے، دور بیٹھے بھی دھیان کی حاضری ہے، دور بیٹھے بھی اطاعت اور اتباع کی حاضری ہے، دور بیٹھے بھی وسیلہ اور شفاعت کی حاضری ہے، دور بیٹھے بھی توجہ قلبی اور توجہ باطنی کی حاضری ہے. اس لیے ایک ہے حاضری، اور وہ لوگ بھی ہیں جو حاضری تو ظاہر کی ہے، وہ صاحبان حضوری ہیں. دور بیٹھنے والے حضوری میں بھی چلے جاتے ہیں جہاں کشف حجاب ہو جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے، قرآن مجید نے کہا، فرمایا کہ میرا قمیض لے جا کے میرے والد کی آنکھوں پہ رکھنا. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، ان کے چہرے پر رکھنا، ان کی بینائی لوٹ آ جائے گی. یہ قرآن ہے. اب وہ خود دعا بھی کر سکتے تھے، مگر طریقہ سکھایا جا رہا ہے توسل کا، اس حاضری کا. یعنی دراصل سارا مرکز و محور رسول کی ذات کی اور نبی کی ذات کی مرجعیت ہے. مقام رسالت اور مقام نبوت ذہنوں میں اجاگر کرنا ہے کہ تم نے کیا سمجھا ہے نبی اور رسول کا مقام، ایک عام انسان کا، ایک عام بشر کا، ایک عام آدمی کا نہیں. وہ جب اللہ کسی کو اپنا نبی اور رسول بنا لیتا ہے، اپنا سفیر بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا مقرب بنا لیتا ہے، تو اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے اطوار بدل جاتے ہیں، اس کے تعلقات کی نوعیت بدل جاتی ہے، پھر اس کے وجود کی برکات بدل جاتی ہیں، اس کی ذات سے، نبی کی ذات سے ہمارے تعلقات کی نوعیت بدل جاتی ہے. وہ ہم سری نہیں رہتی دوسرے لوگوں کی طرح. پھر آواز بھی اتنی، اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو اس طرح نہیں کر سکتے جیسے اوروں کے لیے کرتے ہیں، اس کو پکار بھی اس طرح نہیں سکتے جیسے بے تکلفی سے اوروں کو پکارتے ہیں. وہ سارے تعلقات کی نیت بدل جاتی ہے، سراسر ادب آ جاتا ہے، سراسر توجہ قلب اور باطن آ جاتی ہے. پھر فیوزات و برکات ہوتے ہیں. وہ پھر کوئی قریب ہو یا دور ہو، ہر جگہ جاؤ کا کے معنی کا اطلاق ہو جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام مصر میں بیٹھے، خود دعا بھی کر سکتے تھے، مگر دعا کرنا ایک عام معروف طریقہ ہے، اس سے ایک نئے طریقے کا علم نہ ہوتا. اگر دعا کرتے تو معروف طریقہ ہے، تو ایک نئے طریقے کا علم شریعت میں داخل نہ ہوتا. اور قرآن کے ذریعے ہمیں توسل کا ایک نیا منہج، ایک نیا طریق معلوم نہ ہوتا. صرف دعا تو ہر ایک کو معلوم تھی کہ آپ نے دعا کر دی اور قبول ہو گئی. آپ نے نیا طریقہ بتایا کہ یہ بھی طریقہ ہے ایک، اور یہ بھی سنت ہے. میرا قمیض ہی لے جا کر میرے والد کے چہرے پہ رکھ دینا، بینائی لوٹ آ جائے گی. اور پھر آگے قرآن مجید میں ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ فَأَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. صرف ان کا فرمان ہی نہیں، بلکہ آگے قرآن مجید فرماتا ہے پھر وہ آدمی آیا قمیض لے کر، اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیض رکھا، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، اسی لمحے اس قمیض کے وسیلے سے بینائی لوٹ آئی. تو یہ سری اس توسل اور اس توسل سے حصول برکت اور شفا یابی کی دلیل ہے قرآن میں. پھر قرآن مجید اسی جاؤکا کی شکلیں ہیں. اس کی تفسیر میں یہ طریقہ بھی سمجھاتا ہے. جب سیدنا زکریا علیہ السلام آپ بڑھاپے میں آ گئے اور آپ کی اولاد ابھی نہ ہوئی تھی اور آپ چاہتے تھے کہ اللہ بیٹا عطا کرے جس سے سلسلہ نبوت اور وراثت نبوت چلتی رہے، تو ہوا یہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کفالت کرتے. وہ آپ کے حجرہ میں تھی. ایک روز آپ تالا لگا کے چلے گئے، آپ چھوٹی عمر میں تھی اور آپ کو کھانا پہنچانا یاد نہ رہا. دیر تک باہر رہے، واپس آئے، دروازہ کھولا تو طرح طرح کے پھل، رزق اور طرح طرح کی اللہ پاک کی نعمتیں بند کمرے میں تھیں. بے موسم پھل تھے. جب بے موسم پھل دیکھے تو پوچھا اے مریم یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ. آپ نے عرض فرمایا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. اب قرآن مجید کہتا ہے وہ جس محراب میں تھی، عبادت کا حجرہ عبادت تھا سیدنا زکریا علیہ السلام کا، جب ان کی جگہ دیکھی حضرت مریم کی، وہ ولیہ ہیں، تو قرآن مجید کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. جب دیکھا کہ یہ اللہ کی ولیہ، اس پر اللہ کی خاص برکتیں کا نزول ہو رہا ہے، برکتوں کا، تو ہنالک دعا زکریا ربہ، پھر عین اسی جگہ اسی محراب میں کھڑے ہو گئے
جہاں حضرت مریم بیٹھی تھیں، جہاں اللہ کی خاص نعمتیں اتری تھیں، برکتیں اتری تھیں، جہاں ان کی کرامت کا ظہور ہوا تھا، بے موسم پھل آئے تھے، تو جس مقام پر ان کی کرامت کا ظہور ہوا، ہنالک، اسی جگہ دعا زکریہ ربہ، حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ جب اس مقبول بندی ولیہ پر بے موسم پھل دے دیے ہیں تو میری عمر کا بھی یہ زمانہ بے موسم زمانہ ہے، تو مجھے بھی بیٹے کا پھل عطا کر دے، عمر رسیدہ ہوں، اب پھل اولاد کا موسم نہیں رہا، مگر مجھے بھی بے موسم پھل دے دے، اولاد دے دے۔ ہنالک دعا زکریہ ربہ، اس جگہ جہاں کرامت کا ظہور ہوا، آپ نے کھڑے ہو کر دعا کی، ابھی کھڑے تھے، پھر وہی کھڑے ہی تھے کہ تو فرشتے نے ان کو آواز دی، اے زکریہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، وہیں کھڑے آپ کی دعا قبول ہو گئی اور بیٹے کی بشارت عطا کی گئی۔ تو یہ بھی سنت بتائی گئی۔ اب یہاں ایک لطیف نکتہ بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ نبی کا درجہ ولی سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیہ ہیں، تو سوال یہ ہے کہ نبی ولیہ کے اس جائے کرامت پر، مقام کرامت اور مقام عبادت پر کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے، تو یہ اس کو توسل مکانی کہتے ہیں۔ اس جگہ سے توسل کیا جہاں اس ولیہ کی کرامت کا ظہور ہوا اور جہاں اس ولیہ کاملہ کے اوپر اللہ کی برکتیں اتری، تو ان کے مقام سے توسل کیا۔ تو اللہ کا نبی ہے، ان کا اپنا درجہ بلند ہے، تو یہ کیسے ہو گئی بات؟ ہاں، اس میں ایک لطیف نکتہ ہے، وہ یہ کہ اگر حضرت مریم توسل کرتی کسی موقع پر حضرت زکریا سے، حضرت زکریا کو وسیلہ بناتی، وہ بھی ہو جاتا، یہ بھی جائز تھا کہ ولی نبی سے توسل کرے، سب سے اولیٰ یہی بات ہے، ہو جاتا ان کا کام، مگر امت کے لیے وہ سنت نہ بنتا، کیونکہ ولی کا کام مستحسن عمل تو ہوتا ہے مگر شریعت میں سنت نہیں بنتا۔ ولی کا عمل جائز ہو جاتا ہے، ایک سند بن جاتا ہے، باعث برکت فعل ہوتا ہے، مگر شریعت میں ولی کے فعل کو سنت کا درجہ نہیں ملتا۔ شریعت میں سنت صرف نبی کے فعل کو کہا جاتا ہے، نبی سے کوئی فعل اور عمل صادر ہو تو شریعت میں سنت کا درجہ اسی کو ملے گا۔ ولی کا فعل باعث برکت ہوگا، جائز ہونا اس سے ثابت ہوگا، مستحسن عمل ثابت ہوگا، آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے، دلیل ہوگا، مگر شریعت میں اس کا درجہ سنت کا نہیں بنے گا۔ سنت فعل انبیاء اور عمل انبیاء ہوتا ہے۔ تو زکریہ علیہ السلام سے یہ عمل اس لیے کروایا تاکہ شریعت محمدی میں سنت بن جائے، توسل کرنا سنت بن جائے، تو قرآن کا حکم ہو گیا اور توسل سنت انبیاء بن گیا۔ وہاں نبی کا نبی سے توسل ہے بذریعہ قمیض، یا نبی کا ولی کے مقام سے توسل ہے، دعا ہر جگہ اللہ سے ہے، التجا ہر جگہ اللہ سے ہے، مدد طلبی ہر جگہ اللہ سے ہے، حاجت روائی ہر جگہ اللہ کی ہے، مگر ان تمام مقامات پر کبھی نبی سے توسل، نبی کا نبی سے توسل ہو رہا ہے، کبھی نبی کے کمیز کا وسیلہ ہو رہا ہے، کبھی ولیہ کی با کرامت جگہ کا توسل ہو رہا ہے۔ یہ سب توسلات ہیں، کہیں توسل لفظی ہے، کہیں توسل نفسی ہے، کہیں توسل مکانی ہے، تو یہ بھی توسل مکانی ہوگا۔ جاؤ کا خاکہ کی بارگاہ میں آ کے التجا کر دیں، یہ بھی وسیلہ بن جائے گا۔ خواہ دور بیٹھ کر حضور کی طرف توجہ باطنی کر کے محبت کے ساتھ رجوع کر لیں، اتباع کے ساتھ رجوع کر لیں اور حضور کو توسل کر لیں، یہ بھی توسل قبول ہوگا جہاں بھی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضور کی شفاعت اس کے حق میں ہو جائے، آقا اس سے راضی ہو جائیں، تو جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا اور رحمتوں کے ساتھ اس کی جھولی بھر دے گا۔ تو یہ آیت کریمہ حدیث اور سنت کی حجیت کے ساتھ زیادہ مقام رسالت کو اجاگر کرنے کے لیے تھی، چونکہ ہمارا موضوع کے دو حصے ہیں، اور اگر مقام رسالت اجاگر ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا علو کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اور مقام رسالت کی رفعت اور عظمت کیا ہے، تو پھر آٹومیٹیکلی اس رسول کا حکم، اس کی مرجعیت، اس کی اتھارٹی، اور اس رسول کی سنت اور اس کی سیرت طیبہ اور اس کا اسوہ، ان ساروں کی اہمیت اور اس کی حجیت خود بخود اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اجاگر ہو جاتی ہے۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اس سے جو اگلی آیت ہے متصل، اس کا مضمون انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ نشست میں شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔